Assalamu alaikum everyone. How are you all? Hope so you people are doing well and enjoying a very happy and blessed life. Ladies and gentlemen, this is me Danish Aziz and you're watching my YouTube channel Study Station. Dear viewers, as you know, we were discussing one of the very important subject from BS English semester 5, which was Pakistani literature in English. And in this subject, we were discussing multiple things but in a sequence. First, we were discussing the novels, and today we are going to discuss our novel number 2, which is Meatless Days. जी, तो आज हम अपना दूसरा नॉवल डिस्कस करेंगे मीटलेस डेज विच इज़ रिटन बाय सारा सुलेरी गुड एयर। बहुत ही अच्छा ये प्रोज की फॉर्म में लिखा हुआ वर्क है जी। आज हम इस वीडियो के अंदर इस नॉवल को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज़ इन मीटलेस डेज। मीटलेस डेज़ को स्टार्ट करने से पहले डियर व्यूअर्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो एंड पे लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। सो लेट्स सी व्हाट इज़ इन मीटलेस डेज़। जी, मीटलेस डेज़, पहले ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है, इसको समझ लीजिए कि ये है क्या चीज़। मीटलेस डेज़ क्या होता है? मीटलेस, लेस जिसकी चीज़ के साथ आ जाता है वो बगैर हो जाती है किसी चीज़ की। मीट कहते हैं जी गोश्त को, लेस बगैर, गोश्त के बगैर, डेज़ दिन, गोश्त के बगैर दिन। अगर आप इस पूरे नावल को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी कि ये टाइटल क्या है। बेसिकली आफ्टर द पार्टीशन हफ्ते के कुछ दिन डिसाइड हुए थे कि उन दिनों गोश्त मिला करेगा, और कुछ दिन डिसाइड हुए थे कि इन दिनों गोश्त नहीं मिला करेगा। तो उसी चीज़ के ऊपर ये नावल लिखा गया था। अब है क्या इसके अंदर, लेट्स सी। सारा सुलेरी गुड ईयर, इट इज़ द फुल नेम, हार्ट ब्रेकिंग 1989, मेमोरी ऑफ लाइफ इन पाकिस्तान। अब सारा सुलेरी साहिबा क्या करती हैं कि 1989 का जो साल है ना, वो जो उसने पाकिस्तान के अंदर गुजारा था, उसकी याद में ये उसने प्रोज की फॉर्म में वर्क लिखा है। सर्कल्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। बैकवर्ड माजी के अंदर, फॉरवर्ड कुछ आगे वाली चीज़ें कि फ्यूचर के अंदर उसने क्या करना है। मीन्स के प्रेजेंट और पास्ट को लेके चलेगी, और नॉस्टैल्जिया के अंदर भी बात की जाएगी। ऑथर रिनाउंसेस प्लॉट इन फेवर ऑफ एन इंटीमेट सर्वे ऑफ आवर फैमिली ट्रेजिक हिस्ट्री। और इसके अंदर वो एक ट्रेजिक हिस्ट्री बताती है अपनी फैमिली की, कि उसकी फैमिली के साथ क्या क्या बीता था, उसकी फैमिली के साथ क्या क्या हुआ था। ईच एंड एवरीथिंग इज़ द पार्ट ऑफ दिस नावल मीटलेस डेज। तो ये थोड़े से की पॉइंट्स थे जी इस वर्क को समझने के, जो आपने जहन में रखने। सो हियर ही वो वाचिंग अ पिक्चर, शी इज़ सारा सुलेरी, और बहुत कमाल की राइटर हैं जी। अब इनकी थोड़ी सी बायोग्राफी पढ़ लेते, फिर हम इंशाल्लाह मीटलेस डेज़ को स्टार्ट करते हैं। शी वाज बॉर्न इन 1953, 1953 को पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई थी। डाइड इन 2020, तकरीबन 5 साल पहले इनकी मौत हुई थी इन अमेरिका, यूएसए के अंदर इनकी मौत हुई थी। गॉट एजुकेशन फ्राम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, इंडियाना यूनिवर्सिटी एंड किनेड कॉलेज। दीज आर द 3 इंस्टीट्यूशन फ्रॉम सारा सुलेरी गॉट एजुकेशन। ये इन 3 इंस्टीट्यूशन से सारा सुलेरी ने एजुकेशन ली थी। बाय प्रोफेशन शी इज़ प्रोफेसर एट येल यूनिवर्सिटी। अगर इसके पेशे की बात करें, राइटर तो थी, नॉवेल्स भी लिखा करती थी, लेकिन जो इसका रिनाउंस प्रोफेशन था ना, दैट वाज अ प्रोफेसर। शी वाज अ प्रोफेसर एट येल यूनिवर्सिटी। बहुत ही प्यारी यूनिवर्सिटी, उसके अंदर ये रोमांटिक इरा को, और एक पोइट्री की और फॉर्म है रोमांटिक एज या रोमांटिक राइटर्स को, इनको ये बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाती थी। शी इज़ बेस्ट नोन एज अ फाउंडर एडिटर ऑफ YJC। ये जी एक इदारा है, इस अदारे के अंदर शी इज़ द फाउंडर एडिटर, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी। सो दिस वाज द लिटिल बिट बायोग्राफी ऑफ सारा सुलेरी। अब सारा सुलेरी का ही लिखा हुआ वर्क है मीटलेस डेज, जिसके अंदर वो अपने ख़ानदान की ट्रेजिक हिस्ट्री के बारे में बताती है। सो बेसिकली व्हाट विल वी डू, देयर आर 9 चैप्टर्स विच आर द पार्ट ऑफ दिस नॉवल मीटलेस डेज। अब हमने
اس کو شارٹ کرنا ہے. بیسیکلی آپ کے سلیبس کے اندر کیا ہے، اس پورے ناول کی بات کریں تو اس پورے ناول کے اندر ٹوٹل 9 چیپٹرز ہیں. 9 چیپٹرز کے اندر پورا ناول ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. بٹ اف یو ٹاک اباؤٹ سیمیسٹر 5، اگر آپ جی سی یو ایف کے اسٹوڈنٹ ہیں اور سیمیسٹر 5 سے بلانگ کرتے ہیں تو اس کے اندر صرف جو سلیبس ہے وہ 2 چیپٹرز ہیں. مینس کہ ہم نے 9 چیپٹرز نہیں پڑھنے، وی ول ڈسکس اونلی 2 چیپٹرز. وہ 2 چیپٹر ہیں، ان کے نیمز نیچے دیکھ لیجیے. پہلا جو چیپٹر ہم پڑھیں گے وہ پڑھیں گے ایکسیلنٹ تھنگز ان وومن. عورت کے اندر شاندار چیزیں کون کون سی ہوتی ہیں. یہ ایک ٹائٹل کا نیم ہے، چیپٹر کا نیم ہے. بیسیکلی یہ نہیں کہ ہم عورت کے اندر کی چیزوں کو دیکھیں گے، صرف ایک ہی چیپٹر کا نیم اس نے رکھا ہوا ہے. اینڈ سیکنڈ از پاپا اینڈ پاکستان، یہ دوسرا چیپٹر. اب اوپر والا آپ دیکھیں چیپٹر تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، اٹ از اباؤٹ دا وومن، کہ یہ ایک وومن پرسپیکٹیو سے لکھا ہوا چیپٹر ہے. نیچے دیکھیں گے پاپا اینڈ پاکستان میں اس کے سارا سلاری اپنے فادر کے بارے میں بھی ہمیں بتاتی. تو یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا. we will leave 7 chapters and we will discuss only 2 chapters. جی here is your first chapter, meatless days excellent things in women. اب ٹائٹل سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ جو بات ہوگی وہ عورتوں کے حوالے سے ہوگی. کیا بات ہے؟ let's see. In Pakistan there are only 2 statuses of women, idolize or ignore. یہ بہت ہی ایک تلخ حقیقت بیان کی گئی اس پوری لائن کے اندر. سارا سلیری صاحبہ کہتی ہیں کہ اگر آپ پاکستان کی بات کریں اور پاکستان میں عورتوں کی بات کریں تو عورتوں کا جو معیار ہے وہ 2 طرح سے ماپا جاتا ہے. نمبر 1، یا تو کسی عورت کو آئیڈیلائز کر لیا جائے گا کہ بھئی اس جیسی عورت پوری دنیا کے اندر موجود ہی نہیں ہے. مینس کہ اتنا عورت کا ہم رتبہ بڑھا دیتے ہیں. پاکستان کی بات کریں کہ اگر ایک عورت کو ہم چاہنے لگیں، ایک عورت کی تعریف کرنے لگیں، ایک عورت کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں تو پوری دنیا کے اندر ہمیں اس جیسی عورت نہیں ملے گی. یہ ایک معیار ہے پاکستان کے اندر عورت کو ماپنے کا. نمبر 2، اگنور. اور اگر ہم عورت کو اگنور کریں گے تو ہم ایسے ہی سمجھیں گے کہ عورت اس صفحہ ہستی میں اس کا وجود ہی نہیں ہے. مینس کہ عورت کو ہم اپنی زندگی سے اس طرح سے ختم کر دیتے ہیں. اپنی زندگی کے اندر ہم زندگی کا کوئی بھی فیصلہ لے لیں، ہم عورت سے پوچھیں گے بھی نہیں اگر اس کو اگنور کرنا سٹارٹ کر دیں. سو دیز آر دا 2 اسٹیٹسز وچ آر being found in پاکستان. پاکستان کے اندر اگر دیکھیں تو عورتوں کا یہ 2 معیار ہے کہ یا تو آئیڈیلائز آخری حد تک کر لیا جاتا ہے یا پھر اگنور آخری حد تک کیا جاتا ہے. When we talk about a woman we start stereotyping. جی یہ بھی ایک معیار ہے، آپ کو پاکستان کے اندر ملے گا. اگر ہم عورتوں کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اگر ایک ہی عورت کو ڈسکس کریں گے تو ہم اس کے ساتھ اسٹیریوٹائپنگ کریں گے. واٹ از اسٹیریوٹائپنگ؟ عام الفاظ میں میں کہوں گا لکیر کا فقیر. فار ایگزامپل جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، جس طرح امام کر رہا ہوتا ہے ویسے ہی پیچھے آپ کر رہے ہوتے ہیں. اب جب ہم ایک عورت کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر اسی معاشرے کی باقی ساری خواتین بھی موجود ہوتی ہے. تو جب ہم اس عورت کی بات کریں گے، اس عورت کو جج کریں گے تو ہم اس معاشرے کی ساری عورتوں کو ذہن میں رکھیں گے. اگر ہمارا ایک بیڈ ایکسپیرینس ہے، معاشرے کے اندر رہنے والی عورت اچھی نہیں ہے، تو ہم جس سے بات کر رہے ہوں گے یا جس کی بات کر رہے ہوں گے عورت کی، ہم اس عورت کو بھی اچھا نہیں سمجھیں گے. یہ ہوتا ہے اسٹیریوٹائپنگ، کہ دوسری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے عمل کرنا. تو یہ بھی ایک معیار پاکستان کے اندر لازمی طور پہ ملتا ہے کہ جب بھی ہم کسی عورت کو ڈسکس کریں گے تو اسٹیریوٹائپنگ کریں گے. فار ایگزامپل اگر آپ ایک ساس کو لے لیں، ہمارے نزدیک ایک ساس بہت ظلم کرنے والی ہوتی ہے، خیال رکھنے والی نہیں ہوتی. مینس کہ وہ ایک لمیٹڈ سی خاتون ہوتی ہے. یہ ایک معیار بنا ہوا ہے. ہم اسی معیار سے دنیا کی جتنی بھی ساس ہوتی ہیں ان کو اسی طرح سے جج کر دیں. یہ ایک اسٹیریوٹائپک بنا ہوا. اب اس ناول کے اندر، اس پارٹ کے اندر، اس چیپٹر کے اندر ایکسیلنٹ تھنگز ان وومن، ایک ماں کا ذکر ہوگا مینس کہ سارا سلیری کی، اینڈ ہر چلڈرن، اور اس کے بچوں کا ذکر ہوگا. نزت، عفت، سارا، تلت، دیز آر دا 4 چلڈرن. یہ جی 4 بچوں کا ان کے اندر ذکر ہوگا. خواتین کے لحاظ سے تو یہ خواتین. ان پاکستان وومن آر ہاؤس وائفس. یہ تیسری حقیقت آپ کے سامنے آ گئی.
اب دیکھتے جائے گا کہ چیزیں چلتی کس طرح سے۔ پاکستان کی بات کریں، پاکستان کے اندر خواتین کی بات کریں تو خواتین آپ کو انڈیپینڈنٹ نظر بہت کم آئے گی، وہ آپ کو ڈیپینڈنٹ ہی نظر آئے گی۔ اب تو خیر جی دور بہت چینج ہو چکا ہے۔ سارا سلیری نے جس دور کے اندر لکھا، ہمیں اس ایرا کو، اس ایج کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تب پاکستان کی جو خواتین تھی وہ گھر 4 دیواروں کے اندر بند ہوتی تھی، کھانا پکانا، گھر کے کام کاج کرنا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، صرف اسی حد تک خواتین لمیٹڈ تھی۔ لیکن جیسے جیسے وقت بدلتا گیا، تبدیلیاں آتی گئی۔ اب تو خیر ہے، ابھی بھی موجود ہے پاکستان کے اندر، لیکن کچھ خواتین کو آزادی مل چکی ہے، وہ لبرل ہو چکی ہیں، وہ اپنے اپنے حساب سے زندگی جیتی ہے۔ لیکن اگر پیچھے تھوڑا سا چلے جائیں تو آپ کو پاکستان کے اندر جو خاتون نظر آئے گی وہ ایک ہاؤس وائف، گھر کی گہر گرہستی سنبھالنے والی ہی نظر آئے گی۔ موو ٹو یو ایس اے۔ اب جو سارا سلیری تھی یہ پاکستان سے یو ایس اے موو کر گئی۔ جب اس نے پاکستان سے یو ایس اے موو کیا، دیٹ واز اے نیو ہیون، مینس کہ یو ایس اے اس کے لیے ایک جنت ثابت ہوا تھا۔ پاکستان بھی جنت تھا، لیکن معیار زندگی بہتر ہوتا جاتا ہے، کنڈیشنز بہتر تبدیل ہوتی ہی رہتی ہیں۔ تو یو ایس اے اس کو پاکستان سے بہتر لگا تھا۔ کیوں لگا تھا؟ جب اینڈ پہ ساری چیزیں آپ ڈسکس کر لیں گے تو آپ خود ہی اس چیز کو انالائز کر سکتے ہیں۔ ٹو لیو دا کمپنی آف وومن۔ اب سارا سلیری ایک پاکستان کے بارے میں پوائنٹ بتاتی ہے کہ پاکستان کو چھوڑنا ایسا ہی ہے جیسے ٹو لیو دا کمپنی آف وومن، کہ جس طرح آپ عورت کی صحبت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اسی طرح پاکستان کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ اب عورت کی صحبت سے جان چھڑانا یا ان کے چنگل سے نکلنا، اٹ از اے بگ ٹاسک، اٹ از بیسیکلی ویری ڈیفیکلٹ۔ تو کہتا ہے پاکستان سے نکلنا، پاکستان کو چھوڑنا بھی ایک بہت مشکل کام ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب کچھ اس طرح کے پوائنٹس ہمیں سٹارٹ میں ملتے ہیں، ایکسیلنٹ تھنگس ان وومن۔ تو اب وومن کے بارے میں تو پتہ چلے گا کہ پاکستان کی بات کرے تو کہ ان کا ذکر کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ اب اتنا کچھ بتانے کے بعد جو سارا سلیری وہ نوسٹیلجیا کے اندر چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے نا بیکورڈ اور فارورڈ چیزیں۔ تو اب بیکورڈ چلی جاتی ہے نوسٹیلجیا کے اندر، پرانی یادوں کے اندر۔ جب پرانی یادوں کے اندر آتی تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بتاتے ہیں جی، آئی ہیڈ اے گرینڈ مدر، میری ایک دادی جان تھی۔ میری دادی جان کی جب عمر ہوئی 16 سال، شی گاٹ میرڈ، انہوں نے میرے دادا سے شادی کر لی، اور تقریباً 13 سے 14 سال ان کی جوڑی، ان کا کپل رہا۔ اور جب میری دادی 30 سال کی ہوئی تو میرے دادا کی موت ہوگی، اینڈ شی ہیڈ بیکم ویڈو۔ تو اب آپ اپنی دادی کے بارے میں چیزیں بتائے گی۔ شی واز اے ریلیجیس وومن ود ون فلا۔ میری جو دادی تھی نا وہ بہت ہی مذہبی خاتون تھی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مینس کہ جتنے بھی یہ ہوتے ہیں ان سب کو فالو کرنے والی تھی۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اس کے اندر ایک خامی تھی، ایک خرابی تھی۔ ڈیفینیٹلی جہاں پہ اچھی چیز ہوگی وہاں پہ بری چیز بھی ہوگی، یہ دونوں تو زندگی کے اندر ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں۔ تو دادی کے اندر ایک فلاح کیا تھا جی، خرابی کیا تھی جی؟ نماز پڑھنے کے باوجود بھی، اللہ توبہ کرنے کے باوجود بھی، شی یوز ٹو سے کہ جو بھی برا کام ہوتا ہے وہ شیطان کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ جو بھی میری زندگی کے اندر خرابی آتی ہے، غلط کام ہوتا ہے، برا کام ہوتا ہے، اس کو پیچھے شیطان ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل جی، گرینڈ مدر ہیڈ اے ڈاٹر جس کا نام تھا عائشہ۔ اب عائشہ کی موت ہو جاتی ہے تو بیٹی کی، عائشہ کی جو موت کی ذمہ دار ہے وہ شیطان کو ٹھہراتی ہے کہ میری بیٹی کی جو موت ہوئی تھی وہ شیطان کی وجہ سے ہی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کی سپرسٹیشن وہ دادی تھی۔ شی واز اے فوڈ لور۔ جی یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو دادی تھی نا وہ فوڈ لور تھی، کھانا بہت شوق سے کھایا کرتی تھی، اسپیشلی میٹ، گوشت بہت شوق سے کھایا کرتی۔ جب اس نے گوشت کھانا ہوتا تھا، کھانا کھانا ہوتا تو وہ سارا کو کہہ کے بلاتی تھی، سارا بیگم کھانے کے لیے کچھ ہے، مجھے کچھ کھانے کے لیے مل سکتا ہے۔ اینڈ شی امپیشنٹلی ویٹنگ فار عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ جو بڑی عید ہوتی ہے نا، قربانی ہوتی ہے جہاں پہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں، قربان کیے جاتے ہیں، اس کا یہ بے صبری سے انتظار کرتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ تب اس کو گوشت کھانے کے لیے بہت زیادہ مل جاتا تھا۔ اب بات کریں سارا اور اس کی مدر کی۔ اف یو ٹاک اباؤٹ ساراز مدر، شی واز اے لبرل وومن، وہ ایک آزاد پسند عورت تھی۔ یاد رکھیے گا جو لبرل ہوگا نا بندہ، سم ہاؤ وہ اینٹی ٹو اسلام بھی ہوگا، تھوڑا بہت اس کے اندر یہ پوائنٹ لازمی طور پہ پایا جائے گا۔ اب جو سارا کی ماں تھی وہ لبرل تھی کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھی، تو وہ ان چیزوں کے بڑی ہی اگینسٹ تھی۔
اب دادی کیا کرتی تھی، جانور لے آتی، بھیڑ بکریاں، ان کو پالنے کے بعد ان کو ذبح کر کے کھا جاتی تھی، گوشت بہت کھایا کرتی تھی۔ تو یہ چیز سارہ کی مدر کو بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ قربانی کے اوپر جانور قربان کرنا یا آگے پیچھے جو اس کی دادی جانور قربان کرتی تھی، وہ کہتے تھے کہ ایک انسان ہو کہ آپ جانور کے اوپر کس طرح سے اس طرح کا ظلم کر سکتے ہو کہ آپ اس کی جان ہی لے لیتے ہو۔ یہ اس طرح سے اس کے اگینسٹ تھی، مینز کے اسلام کے۔ فادر موو ٹو انگلینڈ، اب اس کا جو فادر تھا وہ انگلینڈ موو کر گیا تھا۔ کس طرح کر گیا تھا، بیسیکلی یہ چیزیں یہاں پہ ڈسکس کرنے والی نہیں ہے، دوسرے چیپٹر پاپا اینڈ پاکستان کے اندر جب ہم پڑھیں گے تو یہ چیزیں آپ کو کلیئر ہوں گی۔ اب بابا جو تھا اس کا تھا وہ انگلینڈ چلا گیا، لیٹرز کے ذریعے وہ اپنے گھر والوں سے، اپنی ماں سے اور اپنی بیٹی وغیرہ سے نا وہ باتیں کیا کرتا تھا۔ اب 1971 کے اندر ان کو ایک خط ملا۔ 1971 میں مشرق اور مغربی پاکستان جو تھے انہوں نے علیحدہ ہونا تھا، تو انہوں نے خط لکھا اور خط کے اندر ہی سیڈ کہ آئی وانٹ ٹو ٹیک پارٹ ان وار، کیونکہ ان کی ایک بیٹی تھی عفت کا جو ہسبینڈ تھا ہی واز اے سولجر، اس نے بھی اس جنگ کے اندر حصہ لیا تھا اور شاید اس کی موت ہو گئی تھی یا وہ شاید زخمی ہو گیا تھا اس جنگ کے اندر۔ فادر ایکسپیلڈ فرام رائٹنگ، اس کا جو فادر تھا وہ ان جنگوں کے اوپر کچھ نوٹ وغیرہ کچھ نیوز وغیرہ لکھا کرتا تھا، تو حکومت کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے اس کو رائٹنگ کے لیے ایکسپیل کر دیا گیا کہ بھئی آج کے بعد آپ رائٹنگ نہیں کیا کرو گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی ایک اور سسٹر تھی جی تلت، شی مووز ٹو کویت، سارا مووز ٹو یو ایس اے، دادی واز نو مور ریلیجیس۔ جب اتنا کچھ ہو گیا، سب کچھ ہونے کے بعد پاکستان بنگلہ دیش علیحدہ ہو گئے، ان کی ماں کی موت ہو گئی، سارے بہن بھائی جو تھے وہ علیحدہ علیحدہ دوسری کنٹریز کے اندر شفٹ ہو گئے، تو جو دادی تھی نا وہ مذہب سے کافی دور چلی گئی تھی۔ جب دور آیا نا جنرل ضیاء الحق کا، تو کہا جاتا تھا کہ اس وقت دین سڑکوں پہ بک رہا تھا، تو دادی اتنی زیادہ ریلیجیس نہیں رہی تھی۔ ماں کی موت ہو جاتی ہے، دادی کی موت ہو جاتی ہے، دادی کے بعد سارہ کی سسٹر عفت کی بھی موت ہو جاتی ہے۔ اب عفت کی جب موت ہوتی ہے تو سارہ اس کو برداشت نہیں کر پاتی اور اس کی یاد میں یہ ناول لکھتی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جی، کس طرح سے ان کے گھر کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اٹ واز بیسیکلی چیپٹر نمبر 1 وچ از ایکسیلنٹ تھنگز ان وومن۔ Now it's time to discuss second part, second chapter, پاپا اینڈ پاکستان۔ یہ بھی بہت آسان ہے، اسی طرح کی کہانی ہے۔ بیسیکلی کچھ پوائنٹس ادھر ڈسکس کرنے والے تھے، وہ میں نے اس لیے ڈسکس نہیں کیے کیونکہ یہ ریپیٹ ہو جائیں گے۔ خیر جی، ڈسکس کرتے ہیں جی۔ سیکنڈ ہے فادر یوز ٹو ٹاک ان انگلش۔ اب دوسرا چیپٹر آغاز ہو چکا ہے۔ دوسرے چیپٹر کا آغاز کس طرح سے ہوتا ہے کہ جو اس کا فادر تھا نا زی سلیری، اس کو نا انگلش بولنے کا بڑا شوق تھا جی۔ ایک پولیٹیکل بندہ تھا، رائٹر بھی تھا اور بھی بہت کچھ تھا، جس کی وجہ سے اس کا انگریزوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا، تو انگلش بولنے کا اس کو بہت زیادہ شوق تھا، لیکن یہ ٹوٹی پھوٹی ہی بولتا رہتا ہے۔ جسٹ لائک اف ہی وانٹس ٹو سے اندر، تو یہ اس کو جلدی جلدی کہتا تھا اینتھو، کیونکہ وہ انگریزوں جیسے ایکسنٹ بولنا چاہتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب آ جاتے ہیں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ 1930 کے اندر امپیریل گورنمنٹ آف انڈیا کے اندر ایک گورنمنٹ تھی، امپیریل گورنمنٹ مینس کہ یہ جو راج شاہی نظام ہوتا ہے انگریزوں کا، اس کے اندر یہ کام کرتا رہا، تو اس کے اندر یہ رائٹنگ کرتا رہا تھا۔ رائٹنگ اس کی بہت زیادہ فیمس ہوگی، جس کی وجہ سے لوگ اس کو زی اے سلیری کے نام سے جاننا شروع ہو گئی، اس کو لقب وغیرہ دے دیا، یہی اس کا نام مشہور ہو گیا، زی اے سلیری۔ اب جب مشہور ہوا تو اس نے خود کو بہت بڑا پایا، دیٹس وائی ہی موو ٹو انگلینڈ، تو یہ لنڈن چلا گیا جی۔ لنڈن جانے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ یہ تو پیچھے اپنے ایک بہت ہی فیوریٹ پسندیدہ لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح کو واپس پیچھے چھوڑ آئے، تو اس کو بہت زیادہ دکھ ہوا، کیونکہ اس کا یہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب اس کی ایک فیوریٹ پرسنالٹی ہوا کرتے تھے۔ اب جب زی سلیری صاحب کی عمر 25 سال ہوتی ہے تو اس کی پہلی شادی ہوتی ہے کزن کے ساتھ، اس کی اپنی ہی کزن ہوتی ہے، جو اس کی دادی ہوتی ہے نا سارہ کی، وہ اپنے بیٹے کی شادی کرواتی ہے، اور اس کی پہلی بیوی سے اس کو بیٹی ہوتی ہے، اس کا نام ہوتا ہے نزت اس کی پہلی شادی سے بیٹی ہے۔ نزت فاز فرام ہر 9 ایئرز ڈائیورسڈ، اور جب نزت کی عمر صرف 9 سال ہوتی ہے نا تو زی سلیری اور اس کی پہلی بیوی کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے۔ جب طلاق ہوتی ہے تو 1945 میں یہ پاکستان سے چلا جاتا ہے جی لنڈن جانے کے بعد وہاں پہ یہ اپنی دوسری شادی کرتا ہے 1946 میں، جو کہ ایک انگریز سے کرتا ہے، اور 1947 میں
شادی کر کے ادھر آتا ہے، 1947 میں ایک دفعہ پھر واپس انگلینڈ چلا جاتا ہے اور 1 سال ادھر گزارتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ ان کی فیوریٹ پرسنالٹی تھی اس کی موت ہو چکی ہے۔ جب اس کو پتہ چلا کہ ان کی موت ہو چکی ہے تو یہ بہت زیادہ پریشان ہوا، اتنا پریشان ہوا کہ ڈپریشن کے اندر چلا گیا۔ دین واٹ ہیپن، پھر کیا ہوا جی، 1948 میں قائد اعظم کی وفات ہوگی، 1949 میں عفت پیدا ہوئی سارا کی بہن، تو پھر ایک دفعہ فادر کو زی سلیری پاپا کو واپس آنا پڑا، یہاں واپس آ کے پاکستان میں واپس آ کے ہی یوز ٹو ورک ان اے نیوز پیپر، ایک نیوز پیپر اس نے لکھنا شروع کر دیا، نیوز پیپر کی طرف سے کام کرنا شروع کر دیا۔ تو اس نے جو آرٹیکلز لکھے تھے نا اس نیوز پیپر کے، دیٹ ور ریبیل کائنڈ آف آرٹیکلز، باغی قسم کے آرٹیکلز لکھے تھے، جس کی وجہ سے نا اس کو کبھی جیل ہو جاتی، کبھی گھر، کبھی جیل، کبھی گھر، کبھی جیل، یہ آنا جانا اس کا لگا رہتا تھا۔ خیر جی، ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے یہ چلا گیا لنڈن واپس گیا تو ان کے ہاں ایک اور بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام تھا طلت۔ اب 3 سال تک یہ وہاں رہا لنڈن، 3 سال کے بعد یہ پھر واپس پاکستان آیا، پھر ایک نیوز پیپر میں کام کرنا شروع کیا اور ایک بار پھر اس نے انہی چیزوں کے اوپر لکھنا شروع کر دیا جو کہ ریبیل قسم کی تھی۔ اب جب لوگ اس چیز کو برداشت نہ کر پائے تو انہوں نے ایکسپیل کر دیا جی، آج کے بعد کوئی بھی اسی قسم کی رائٹنگ نہیں ہوگی، ایون کہ یو کی ناٹ رائٹ، آپ لکھ بھی نہیں سکتے، تو ایک دفعہ پھر اس کو واپس بھیج دیا گیا۔ اب 1965 کا سال آ گیا، 1965 میں جنگ ہوئی تھی، یہ اس جنگ کے اندر حصہ لینا چاہتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب دوسرا پوائنٹ یہ زیادہ میں رکھنا کہ بھٹو جو تھا نا وہ اس کا بہت ہی اچھا دوست تھا۔ اب اس کی جو بیٹی تھی نا عفت، شی ہیڈ فالن ان لو ود اے سولجر، وہ نا ایک سپاہی سے پیار کرنا شروع کر دیتی اور وہ پاکستانی نہیں ہوتا، وہ اس سے شادی بھی کر لیتی ہے مجبوری میں، لیکن جو اس کا فادر ہوتا ہے نا زی سلیری، وہ اپنی بیٹی عفت کی اس حرکت سے ناخوش ہوتا ہے اور تقریباً 2 سال تک اس کو بلاتا بھی نہیں، مینس کہ سیدھے منہ تک اس سے بات نہیں کرتا۔ اب اسی طرح وقت گزرتا گیا، 1971 کا آ گیا، جو پیچھے بھی چیپٹر میں آپ نے پڑھا تھا، 1971 کا وقت آیا، پھر پارٹیشن آف ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان۔ اب پارٹیشن ہوئی، پارٹیشن کے بعد ہر طرف بہت زیادہ صدمہ، ہر ایک بندے کو صدمہ، غریب، دکھ، درد شروع ہو گئے، سارا وانٹڈ ٹو لیفٹ پاکستان۔ جب اس طرح کی کنڈیشن پاکستان کے اندر بنی، دکھ، درد، تکلیفیں، خون خرابہ ہر طرف نظر آیا، تو سارا نا فیڈ اپ ہو چکی تھی اس سسٹم سے۔ دیٹس وائی شی واز وانٹڈ ٹو لیو پاکستان اینڈ شی وانٹڈ ٹو سیٹل سم ویئر ایلس، تو اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب وہ پاکستان نہیں رہے گی، تو وہ یو ایس اے چلی جاتی۔ اب سارا کی مدر کی موت ہو جاتی ہے جی، جب یہ یو ایس اے جاتی ہے تو 1979 میں اس کی موت ہوتی ہے، اور اسی ڈیوریشن 1 سال پہلے یا بعد میں بھٹو صاحب جو ہوتے ہیں ان کو پھانسی دے دیا جاتا ہے، اور اپنی ماں کی موت کے 6 مہینوں کے بعد اس کی جو دادی ہوتی ہے نا گرینڈ مدر، اس کی بھی موت ہو جاتی۔ یہ ٹریجک ہسٹری آپ کو اب پتہ چل رہی ہے۔ تو جب دادی کی موت ہوتی ہے، دادی کی موت کے 2 سال کے بعد اس کی جو بہن ہوتی ہے نا سارا کی عفت، اس کی بھی موت ہو جاتی۔ موت کس طرح سے ہوتی ہے، اس عفت اور اس کا جو ہسبینڈ ہوتا ہے نا وہ واک کر رہے ہوتے ہیں سڑک کے اوپر، تو پیچھے سے ایک گاڑی آتی ہے، وہ عفت کے اندر لگتی ہے اور عفت کی اس کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو جاتی ہے۔ بعد میں کچھ ریفرنسز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ بیسیکلی کوئی اچانک نہیں ہوا تھا یا نیچرل نہیں تھا، بیسیکلی اس کے فادر سے بدلہ لینے کے لیے انہوں نے اس کی بیٹی کو بھی مارا تھا، وہ جو ریبیل قسم کے آرٹیکلز دکھا کرتا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے۔ اب یہ چیز جب فادر کو پتہ چلی کہ میری وجہ سے میری بیٹے کی موت ہو گئی ہے، تو وہ ایک دفعہ پھر ڈپریشن میں چلا گیا، جس طرح سے قائد اعظم کی موت کے بعد وہ ڈپریشن میں گیا۔ خیر جس طرح وقت گزرتا گیا تو ایک دن سارا کی اپنے فادر سے ملاقات ہوتی ہے، جب فادر سے ملاقات ہوتی ہے تو سارا کو پیچھے والا سب کچھ یاد آ جاتا ہے، دونوں باپ بیٹی کو وہ تو پھر پرانی یادوں کو کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو سارا کو پتہ چلتا ہے کہ میرے فادر اکیلے ہیں، تو اسی وجہ سے فادر نے ایک لڑکی کو بھی اڈاپٹ کر لیا تھا کہ وہ اس کا سہارا بن سکے، اس کے ساتھ رہ سکے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح سے جو پارٹ نمبر 2 ہے، چیپٹر نمبر 2 پاپا اینڈ پاکستان، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے جی۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، دس واز اے شارٹ نوٹ آن میٹ لیس ڈیز۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، کچھ چیزیں ڈسٹارڈر فارم میں تھی کیونکہ اسی طرح سے مینشن کی گئی تھی۔ کائنڈلی ویڈیو پسند آئی ہو تو like my YouTube channel, like this video, subscribe it,
اینڈ شیئر دس ویڈیو ایز ویل. تھینک یو سو مچ جی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ورک کے ساتھ. تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ. ہیو اے نائس ڈے ٹو آل آف یو.